अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता ईद जो थी, अब गुज़िश्ता ही होगी जब आप तक ये व्लॉग पहुँचेगा। गुज़िश्ता ईद जो थी, ये मैंने ज़ाहिर है कि अपना ये ईद जो थी, ये पहली ईद थी अब्बा जी के बगैर, तो इसलिए गांव में हाज़िरी तो बहुत ज़रूरी थी। तो मैं अपने गांव तो नहीं, अब तो वो ज़िला हेडक्वार्टर है, पाकपतन शरीफ गया हुआ था, तो वहाँ पे मुलाकात हुई बहन भाइयों से, और उनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं, मतलब इस पॉलिटिकल हवाले से बात कर रहा हूँ, तो मतलब कि उन्होंने जो है, किसी ने ये नहीं कहा कि वो मतलब एक ही पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वीडियोस, तो किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब वो वीडियो जो है वो अच्छी होंगी, तो बल्कि इस बात पे तशवीश का इजहार हुआ कि अगर इस तरह की वीडियोस जो हैं वो आएंगी तो ये बच्चों पे क्या असर डालेंगी, नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये फिर ये सर्कुलेट होनी है ना। तो मैंने मतलब ज़ाहिर है वो फैमिली वाले लोग हैं, उनके बच्चे भी हैं, पोते पोतियाँ भी हैं आगे, और लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो वीडियो कुछ और भी हो सकती हैं। मतलब आप इससे अंदाज़ा करें कि लोगों को कितना यकीन है कि ये करैक्टरलेस शख्स की वीडियोस हैं, और लोगों से ज़्यादा उसको खुद बड़ा यकीन है कि मैं तो कई बादमालियाँ कीतियाँ ने, पता नहीं किरी किरी वीडियोज़ इन्होंने हाथ लग गई। अब मसला ये है, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि वो 8 टोटे हैं, वीडियोस क्या होनी है, 8 टोटे हैं, और वो टोटे जो हैं वो एक अध खुला दरवाज़ा है, इस तरह करके ना आप समझें कि ये दरवाज़ा है, ये बंद हो गया, ठीक है, लेकिन ये इतना का खुला हुआ है, इसमें से बेड नज़र आ रहा है, ठीक हो गया, और आधा बल्कि वो जो सरहाने की तरफ जो होता है, तकिए की तरफ, वो वाला नज़र आ रहा है, और इस नुक्कर पे खड़ा होकर कोई शख्स जो है वो वीडियो बना रहा है। मतलब जो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है 2-3 गुजरी थी है नहीं थी, उसमें ये मंजरनामा था, और अंदर की सरगर्मियाँ वो रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरा हिल भी रहा है, दाएं बाएं भी हो रहा है, जिस तरह एक आप एक इमीडिएटली चलते चलते और थोड़े से एक्साइटेड भी हों, हाथ भी कांप रहा है, तो उस सूरत के अंदर एक के अंदर शक्ल वाज़े होती है, एक बंदे की, दूसरी पार्टी की शक्ल वाज़े नहीं है, फिर दूसरी के अंदर जो है वो दोनों की शक्लें हैं, किसी ने, वो लगता है कि किसी ने शौकिया बनाई है जी, ठीक है, मतलब कि बाकायदा पार्टिसिपेंट में से एक पार्टी ने बनाई हुई है, वो इतनी क्लोज है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मतलब कम से कम बताया गया कि 3 इसी 4 एंगल से, 3 या 4 इस एंगल से बनी हुई है। इसका मतलब है कि अंदर कोई शख्स था, ओन चौधरी के ऊपर शक जाता है, बल्कि मुझे तो यकीन है कि वो दी कार्रवाई है। तो खैर ये मतलब कि ओन चौधरी साहब, बड़ी माजरत चाहता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं वैसे फिक्रा मारा मैंने, इसको माइंड ना कीजिएगा। तो लेकिन ये है कि वो वीडियोस के बारे में लोगों को यकीन है कि उसमें कोई गंद है, कोई फिल्थ है, कोई गलाजत है, उसमें कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। ईद के दिनों में मुख्तलिफ अहबाब का फ़ोन आया, तो सर जी का भी ईद मुबारक का मैसेज आया, और फिर दूसरे सर जी से मैंने, उनका फ़ोन आया तो मैंने अटेंड कर लिया। तो मैंने कहा कि उन्होंने, बल्कि मुझे जो फ़ोन ईद मुबारक के बाद उन्होंने डांटा कि ये तुमने क्या शोर मचाया हुआ है। मैंने कहा कि मैंने कहाँ शोर मचाया, पूरी दुनिया ने मचाया हुआ है। कहते हैं देखो, असल वीडियोस मसला नहीं है, तो हर एक को पता है, एवरीबॉडी बिलीव, एंड ही एडमिटेड, उसने और उसकी पार्टी ने एडमिट कर लिया है कि जी वो पुरानी है, नई तो नहीं है, और उस लाइफ का इस लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उन्होंने तो कर लिया है। तो मैंने खाकसार ने उनसे अर्ज़ किया कि सर आप याद करें, जब रेहाम खान ने किताब, मतलब इन वीडियोस में क्या है, इन वीडियोस के अंदर जो रेहाम खान साहिबा की किताब के अंदर तफसीलात, इल्ज़ामात और वाक़यात दर्ज हैं, वो अमली शक्ल के अंदर इनके अंदर नज़र आ रहे हैं, है तो कुछ नहीं, ठीक है ना। वो खातून जो उनके अक़्द में रहीं, मेरा मतलब है उनकी बीवी रहीं, उसने ये तमाम तफसीलात जो थीं
یہ اپنی کتاب کے اندر پھوڑ دی تھیں. تو جب انہیں پتہ چلا کہ وہ کتاب لکھ رہی ہیں یا ان کی کتاب مارکیٹ میں آنے والی ہے, انہوں نے وہ پبلشر سے کاپی وغیرہ کہیں سے ارینج کر کے پی ٹی آئی نے اس کے اندر پریمپٹیو سٹرائک کر دی. پریمپٹیو سٹرائک کر کے تو اس پوری کتاب کو نلیفائی کر دیا, اس کے متوقع اثر کو نلیفائی کر دیا. وہ کر دیا, حنیف عباسی کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس نے پیسے دیے ہیں مبینہ طور پہ, اور حنیف عباسی صاحب کو بھی اس وقت تازہ میرا مطلب سیاست چڑھی ہوئی تھی, وہ بھی ریحام کو لے کے اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ گھومتے رہے ان کو پولیٹیکلی انٹروڈیوس کروانے کے لیے. تو انہوں نے کہانی جوڑ دی کہ دیکھو جناب حنیف عباسی انہوں اسپانسر کر رہا ہے اور اس نے کتاب لکھی, حالانکہ ریحام نے, یہ میرا خیال ہے, میں نے ان کے وہ تشریف لائی تھیں جب ہمارے بیٹھک کے اسٹوڈیو میں, اور ان کے ساتھ ہم نے بیٹھک کا ایک پروگرام بھی کیا تھا, تو وہاں پہ جو ان کی گفتگو تھی آف دا کیمرہ, اس سے میں نے یہ پایا یا میں نے ازیوم کیا کہ کتاب انہوں نے 12 لکھنی تھی. ٹھیک ہے, بھلے یہ شادی پرلونگ بھی کرتی تو انہوں نے 2 کام کرنے تھے. ایک انہوں نے اپنی فلم بنانی تھی ایک خاص موضوع کے اوپر, نہیں اس موضوع کا نہیں, خاص موضوع جو تھا ہٹ کے پاکستان کے اندر, ایک ان کا وہ پروجیکٹ تھا, دوسری ان کی کتاب تھی آٹو بایوگرافی جو انہوں نے لکھنی تھی. اگر یہ شادی آئیڈیلی بھی چل رہی ہوتی, ریحام خان اور عمران خان والی کتاب انہوں نے پھر بھی لکھنی تھی, لیکن کیونکہ اس کا ایک ٹریجک اینڈ ہو گیا اور اس کے اندر جو پیوٹل رول پلے کیا عمران خان صاحب کے حامیوں اور ان کے عبادت گزاروں کے بقول, وہ جہانگیر ترین صاحب نے کیا. تو اس لیے اب جو ہے وہ کتاب لکھی گئی, اور اس کے اندر انہوں نے, چونکہ وہ زخم کھائے ہوئے تھیں, تو انہوں نے تمام حقائق بیان کر دیے. اب ان حقائق کی طرف اشارہ بھی کریں تو آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ محسن بیگ صاحب جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ویسے بڑے ڈاڈے آدمی ہیں, بڑے زبردست آدمی ہیں, ٹھیک ہے. ان کے سٹاف نے ہمیں گالیاں بھی بکی ہیں یار, ویسے ہمارے خلاف بھی لاگ کر کے ہمیں گالیاں بکی ہیں. ہم محسن بیگ صاحب کی رہائی کی کمپین چلا رہے تھے, بیگ صاحب دیکھ لو پھر, ٹھیک ہے. اور شکوہ ہے ہمیں بیگ صاحب سے, جب ملیں گے ذاتی طور پہ تو اس وقت کی کریں گے, جب ہم ان کی حمایت میں کمپین چلا رہے تھے باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر, تو ان کا جو سٹاف جو تھا وہ ولاگ کر کے ہمیں گالیاں بک رہا تھا. یار یہ آپ گالیاں اگر روک لیتے تھوڑی دیر کے لیے, جب بیگ صاحب رہا ہو کے آ جاتے تو پھر آپ اپنا کوٹا پورا کر لیتے. انہوں نے یدی بھی شرم نہیں کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن ہم لگے رہے جب تک کہ بیگ صاحب اپنے بچوں کے پاس اپنے گھر پہنچ نہیں گئے. ان کو رہائی مبارک ہو. اب جلدی کر کے کیس جو ہے وہ ختم کرائیں. ایک تو ماشاءاللہ پچھلے دنوں ختم بھی ہو گیا, ایک کراچی والا بھی ختم ہو گیا, یہ بھی ختم ہو گیا. میرا خیال ایک آدھ اور باقی ہے ان کے خلاف کیس, وہ بھی عدالتی ذریعے میں لا انفورسنگ ایجنسی سے ثبوت پیش کروا کے اس کو بھی ختم کروائے, اور ساتھ ساڑھی بھی سفارش کرو. ہمارے خلاف بھی 2 کیس ایف آئی اے نے درج کر رکھے ہیں, تو وہ بھی ذرا جو ہیں وہ فیئر ٹرائل ہم کہہ رہے ہیں, فیئر انویسٹیگیشن, فیئر ٹرائل دے کے, تو ان تمام لوگوں کو جن کے خلاف, جن کے گزشتہ حکومت کے دور کے اندر جن کے خلاف کیسز درج ہوئے, ان کے اوپر فیئر ٹرائل کر کے, کیونکہ ان کیسز کے اندر ہے ہی نہیں, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیس تھے, کیونکہ مہاتما کی شان کے اندر گستاخی ہو گئی تھی, تو اس لیے ان کو بھگتنا تھا. تو وہ بھگتانے کے لیے جو کاغذات کا پیٹ بھرنے کے کیسز تھے ان کو کیا گیا. خیر بات آ رہی ہے, سر جی نے کہا یہ تم نے کیا ویڈیوز کا شور مچا رکھا. میں کہا جی میں دسو, میں غریب جہاں آدمی ہوں. کہ نہیں یہ تم ویڈیو کا شور مچا رہے ہو, یہ تو آڈیوز ہیں. میں کہا تھوڑا بیڑا ہی طرز ہے, آڈیو کو اڑانا تو بڑا آسان ہے, وہ تو اظہر صدیق ایڈوکیٹ کو دیں گے, وہ ہال روڈ سے جا کے تو فورینسک کروا کے کہے گیا دیکھو آڈیو جعلی ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے نہیں, وہ جو ہے بیسیکلی میں نے کہا دیکھیں میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں اور میں نانیوں, دادیوں اور پردادیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں, اور وہ اس بات کے اوپر کافی شاکی ہیں کہ اگر یہ والی ویڈیوز جو بد اخلاقی والی ویڈیوز ہیں اگر یہ آ جاتی ہیں تو اس سے ہم کیا اپنی اگلی نسل کو پیغام دے رہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ بہت پہلے اس لیول پہ بھی ہوئی جس لیول پہ مطلب کہ یہ کہا گیا کہ اگر اس نے چیف صاحب کے بارے میں
جو گھٹیا قسم کے ٹرینڈز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جو گالم گلوچ ہے، اگر اس نے بند نہیں کی، یہ بظاہر تو اب پہلے دن کے بعد تو یہ اس پہ آ گیا نا، نہیں فوج نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لیکن نجی محفلوں کے اندر یہ چیف کو سنگل آؤٹ کر کے تو پھر گالیاں بکتا ہے۔ اگر اس نے یہ بند نہیں کیا عید تک، تو عید کے بعد ہم یہ والی ویڈیوز جو ہیں یہ مطلب کہ مارکیٹ میں آ جائیں گی، ہم نہیں کریں گے تو مارکیٹ میں آ جائیں گے۔ تو کہنے لگے جی یہی بات وہاں پہ ڈسکس ہوئی کہ اس سے ہم گند کو گند سے کیوں دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس لیول پہ ڈسکس ہوئی تو پھر جو ہے تو یہ وہی ہے نا جنہوں نے مجھے جھلکی کروائی تھی ان ویڈیوز کی، ہاں وہی سر ہیں۔ تو سر نے کہا کہ نہیں وہ جو ہے وہ نہیں، وہ ویڈیوز والا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ تحفظات پائے گئے، خاص طور پہ ان لوگوں کی جانب سے جو خود بچوں والے ہیں یار، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ جن سے اگر مطلب بچہ سوال ہی کر دے کہ ابو وہ ویڈیو میں کیا ہے اور وہ جواب نہیں دے سکتے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو گھر میں جواب نہیں دے سکتے تو ہم قوم کو بچوں کو کیسے فیس کریں گے اس حوالے سے۔ تو کہنے لگے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ سب سے بڑا ایمج کیا ہے، سب سے بڑا ایمج تو یہ ہے کہ وہ جی اتنے کروڑ ڈالر، اتنے کروڑ پاؤنڈ اور اتنے ارب روپے اور اتنے کھرب روپے کی آفر کی گولڈ سمتھ نے، وہ جیمز گولڈ سمتھ نے، اور جناب وہ جناب لات مار کے آ گیا کہ میں جناب پاکستان قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے قربانی دے دی۔ یہ سارا ایمج بنایا گیا ہے نا کہ وہ کوئی سائیں لوک آدمی ہے، اللہ لوک آدمی ہے، اس سے تو دولت کی کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ تو آپ اس کا یہ والا ایمج ختم کر دیں کہ وہ اول نمبر کا کرپٹ آدمی ہے، وہ تحفے میں ملی ہوئی چیزیں بیچ دیتا ہے، وہ روحانی یونیورسٹی کا سکینڈل کھوکھا کھڑا کر کے اس کے لیے اربوں روپے پکڑ لیتا ہے، اور لوگوں کو بلا کے کہتا ہے، اور مطلب کہا جاتا ہے کہ کسی جگہ پہ خاتون اول بھی یہ کہہ رہی ہیں کسی کو وہ آڈیوز کے اندر کہ اتنے پیسے چاہیے۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ہم نے دیکھا نارملی لوگوں کا کہ یار یہ دیکھیں، مطلب ہمارے وہ تھے ایک صاحب، وہ کیا نام تھا ان کا ابھی ذہن میں آ جاتا ہے، بڑے نیک آدمی تھے وہ یار، وہ جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا نا کہ جس رنگ کا اوپر لفظ ہے وہ اسی رنگ کا اس کا ترجمہ ہے نیچے، ہیں مجھے ذہن میں نام بھول جاتا، بہت اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، مطلب کہ اللہ والے آدمی تھے، انہوں نے قرآن پاک کا پہلا ترجمہ وہ کیا جو لفظی ترجمہ کہتے ہیں، لیکن اوپر جو قرآن پاک کی آیت کا لفظ جو ہے وہ ایک اگر ریڈ کلر کا ہے تو نیچے اس کا ترجمہ بھی اسی کلر کا تھا، یہ انہوں نے کیا تھا۔ دیکھیں یار کیسے کیسے بزرگوں کے نام بھول گئے، ابھی ذہن میں بھی آ رہا ہے، مائنڈ میں بھی آ رہا ہے، لیکن زبان پہ نہیں آ رہا۔ تو بڑی شفقت کیا کرتے تھے میرے ساتھ، تو اس وقت میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نا ایک دوست سے ملنے آئے، میرا وہاں پہ ان سے تعارف ہوا، ایک دوست سے ملنے آئے، وہ دوست بہت بڑے افیسر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا کام ہے میرے کے، وہ اتنا بڑا وہ ہے جی، وہ اس کی جو جلد تھی اس وقت، کیونکہ اس کے اندر حاشیہ بھی لکھا گیا تھا، تو آپ اس میں دیکھ لیں اللہ کے نیک کام میں اپنا جو حصہ ڈالنا ہے۔ تو ہمارے دوست اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں، نام لے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا اسی بہانے۔ ملک طارق بچا صاحب جی، ملک خدا بخش بچا، جو پاکستان کے پہلے ایگریکلچر منسٹر تھے، ایڈوائزر تھے، پھر منسٹر بنے ایوب خان کی کابینہ میں، جو گرین ریولوشن لے کے آئے تھے، یہ ان کے صاحبزادہ تھے، اور یہ کرکٹ کے بہت نامور کمنٹیٹر بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے مطلب کہ میری توقع سے بڑھ کے نا اس میں حصہ ڈال دیا، اور وہ حصہ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں تھا حافظ نظر صاحب کہ حافظ نظر صاحب نے وہ پیسے اپنی جیب میں ڈالنے تھے، بلکہ اس کا تھا کہ جتنی انہوں نے وہ اماؤنٹ دی اتنے کی انہیں جلدیں، اتنی کاپیاں مل گئیں اس کی نا، اور پھر طارق بھائی جو تھے وہ ہر آنے والے میں وہ تقسیم کیا کرتے تھے، بلکہ میری بھی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کو یہ جانی چاہیے، اس میں سے کئی درجنیں جو تھیں، کئی درجن وہ جلدیں جو تھیں وہ میرے ذریعے مختلف لوگوں تک پہنچیں۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ارلی 90s کی، ٹھیک ہے۔
تو اس وقت وہ حافظ اظہر صاحب نے یہ والا کام کیا تھا. تو یہ تو ہو گیا ایک اور طریقہ کار. ٹھیک ہے, میں ایسے ہی میں ڈیٹیل میں چلا گیا. کچھ یادیں, کچھ لوگوں کے قرض ہیں میرے اوپر, ان میں طارق بھائی بھی شامل ہیں. تو وہ انہوں نے اس کو, ایک تو یہ طریقہ کار ہو گیا. ایک طریقہ کار یہ ہو گیا کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں, اتنے پیسے فلان ڈیٹ تک مل جانے چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, جبکہ آپ کی ایک آفیشیل پوزیشن, آپ سامنے جو بندہ مخاطب ہے یا جو کمپنی کا چیف ایگزیکٹو مخاطب ہے, آپ اس کو ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں, اور آپ اس کو طلب کرتے ہیں اور اپنے آفیشیل پوزیشن پہ طلب کرتے ہیں, اور طلب کر کے تو ایسے ڈیمانڈ سامنے رکھتے ہیں. یہ والی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح وہ انڈیا کے فلموں میں نہیں ہوتا, وہ دادا فون کرتا ہے کہ وہ اتنے پیسے بھجوا دیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی فون کالز بھی ہیں اس کے اندر, ان آڈیوز کے اندر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو یہ جب پیش کی جائیں گی کہ وہ جو جیمز گولڈ سمتھ کے اربوں روپے کے اوپر لات مار کے پاکستان کی خدمت کرنے آ گیا تھا, سر جی کا یہ خیال تھا کہ اس سے ان کا امیج جو ہے وہ والا ٹارنش کرنا ہے, اس ثبوت کو گرانا ہے تاکہ وہ ہو سکے. تو میں نے عرض کیا, میں نے کہا جو اس کے عبادت گزار ہیں وہ اس طرح کی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے. آپ کو جو اس کا کرنٹ نریٹو ہے اس کو ڈھانا پڑے گا, اور قانون کو موقع دینا پڑے گا کہ وہ اپنا راستہ لے. تو انہوں نے میرے سے ایگری نہیں کیا. ان کا خیال تھا کہ یہ, میں نے کہا آڈیوز کو تو انہوں نے کہنا لو آڈیو لکھڑی گالی تو کوئی بھی بنا سکتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو ہے ان کی, اس کے پروپیگنڈے کے بعد یہ زیادہ مؤثر رہے گا. اور دنیا کی لیڈنگ ہاف درجن, چلیں آدھی درجن سے زیادہ جو فورینزک لیبز ہیں, اس سے اس کا فورینزک ہو چکا ہے ان آڈیوز کا, اور انہوں نے اس کو اصلی ثابت قرار دے دیا. سر جی کا اپنا نقطہ نظر ہے, لیکن احمد دنانی نے بھی تو فورینزک کے بعد ہی آڈیو ریلیز کی تھی نا. نصور, میرا مطلب ہے ثاقب نثار کی آڈیو باقاعدہ امریکہ کی ریپیوٹڈ جو فورینزک لیب ہے, جو کہ سی آئی اے کو بھی سروسز فراہم کرتی ہے, ان کی ڈیفنس کو بھی سروسز فراہم کرتی ہے. وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر اس نے بہت زیادہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کروایا آڈیو کے ذریعے. تو اس لیب مطلب کہ اس لیب کی رپورٹ انہوں نے نہیں مانی, اور انہوں نے اس کو پروپیگیٹ سے تقریباً نلیفائی کر دیا. تو آپ, انہوں نے کہا نہیں وہ, اب سر جی کا اپنا نقطہ نظر ہے, سر جی کی سوئی اڑی ہوئی چیز کے اوپر میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے کہ ہم وہ ویڈیوز جو ہیں, کیا وہ ریلیز ہونے کے بعد کیا اپنے بچوں کے ان ویڈیوز کے اوپر جو سوالات ہیں, خاص طور پہ ایک بچہ بھی ہے ایک ویڈیو کے اندر, تو اس کے بعد ہم اس کے جوابات دے پائیں گے, یا اپنے بچوں کو فیس کر پائیں گے, اپنے پوتوں پوتیوں کو فیس کر پائیں گے؟ یہ میرا مطلب ہے کہ یہ میں اس سوچ سے ایگری کرتا ہوں. اور مجھے اس پہ, جب مجھ پہ منکشف ہوا تو میں نے کہا یار یہ دیکھو, ہم تو دوستوں میں بیٹھ کے, سوشل میڈیا دوستوں کا ہی کلب ہے نا, اس میں بیٹھ کے چسکے بازی کے لیے, چسکا فروشی کے لیے بات کرتے ہیں, لیکن وین اٹ کمز ٹو یور فیملی تو یہ تو بہت ڈیزاسٹر ہوگا. اور خیر یہ تھا, یہ اس وقت یہ سوچ ہے کہ ویڈیو سے احتراز کر لیا جائے, وہ مناسب وقت کے لیے رکھ لی جائے. آڈیوز جو ہیں وہ جاری کر کے یہ جو نام نہاد ایمانداری اور فلنتھراپی والا جو ہے, یہ امیج تو ذرا ٹارنش کیا جائے نا ان کا. تو بہرحال سر جی سے میں نے یہ لیا وعدہ کہ جو قانون ہے وہ اگر حرکت میں آئے گا تو اس کو روکا نہیں جائے گا کسی بھی اس کے ذریعے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بالکل طے ہو گیا ہے, اور آئندہ چند دنوں کے اندر آپ اس کی عملی شکل بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور خاص طور پہ میں نے کہا کہ یہ جو مسجد نبوی کی توہین ہوئی ہے, اس حوالے سے تو آپ نے قطعاً راستے میں نہیں آنا. سر جی نے ابھی وعدہ کیتا کہ نہیں, اس راستے میں ہم نہیں آئیں گے, وہ رانا ثناء اللہ ہی دیکھیں گے. رانا صاحب اب جو ہیں, ہم ان سے رانوں والی حرکت کی توقع کر رہے ہیں, وہ جو ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور کر رہے ہیں. رانے ویسے اتنے, رانا صاحب نہیں اتنے زیادہ کمپرومائزنگ نہیں ہوتے. رانے تو میرا مطلب ہے کہ دیکھو نا جی, آپ اب اسم بامسمہ ثابت نہیں ہو رہے رانا صاحب,
اور آپ کی ابھی تک کی جو کارکردگی ہے، میں اور میرا ڈپٹی دونوں اس سے متاثر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی کارکردگی کو بہتر کریں سر. اور اس سے ہماری جذباتی وابستگی ہے، جس کے اوپر آپ صرف پریس کانفرنس کر کے چلے گئے عید کے تیسرے روز. ایسے نہیں ہوگا رانا صاحب. مطلب کہ قوم کی جذباتی وابستگی ہے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. صرف وہ ایک چودھری شیخ رشید کا جو ہے اس کو پکڑ کے یہ نہیں ہوگا، باقی لوگ بھی ہیں اس کے اندر، ان کو بھی نشان عبرت بننا چاہیے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.